बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम नासिर है। तालीम एमफिल हिस्ट्री। मेरी उम्र 27 साल है और मैं महकमा जंगलात में बतौर ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, इसलिए पुराने ज़माने की हर चीज़ पसंद करता हूँ। पुरानी अमारात, किले, खंडरात, मंदिर वगैरह की सैर करना और उनके बारे में मालूमात इकट्ठा करना मेरे मशागिल में शामिल है। मैंने घर में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम और उन्वात पर मुबनी कुतब मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रावनी किताबें, फिल्म्स और डाइजेस्ट वगैरह से भी दिल बहलाता रहता हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, लिहाजा जंगल से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद लोगों का सस्ता सा इलाज भी करता हूँ। बाज़-औक़ात कुछ तालिब इल्मों को ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ, पंजगाना नमाज़ें अदा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी को कुरान, हदीस और इस्लाम के बिल्कुल सही और वाज़ेह असूलों के मुताबिक बसर कर सकूँ। उन्हीं दिनों गांव में एक अफवाह फैली कि एक खूबसूरत सी जवान लड़की जिसकी उम्र कोई 22 बरस होगी, उस पे जिन का साया हो गया है और वो जिन उस पे आशिक हो गया है। मैंने सोचा, गांव के कम तालीम याफ्ता लोगों को क्या पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग चांद और मरीख पर पहुँच गए, मगर ये अब भी पुरानी और फरसूदा बातों को लेकर बैठे हैं। शाम को उस लड़की के घर गया, वो बेड पर लेटी हुई थी। सब घर वाले उसके इर्द गिर्द परेशान खड़े थे। मुझे देखकर सब कहने लगे, डॉक्टर साहिब देखिए, हमारी बेटी को जिन ने घेर लिया है। मैंने सबको पीछे किया और उसका चेकअप करने लगा। अलामात से मुझे ये पता चला कि इसे मिर्जी का मर्ग लाहक था, मगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसकी बूढ़ी माँ कह रही थी, इसे दवा की नहीं बल्कि किसी पीर की ज़रूरत है जो इसके जिस्म से नहूसत मारे, जिनको निकाले। मैंने मिर्गी के मर्ज़ की दवा उन्हें दी और वापस आ गया। उस लड़की ने दवा इस्तेमाल की और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। मैंने साथ ही उसकी माँ को कहा था कि सूरे फलक और सूरे नास की उस पर फूंके भी मारनी हैं, क्योंकि मैं जानता था कि जो बात उसके दिल में बैठ गई है उसे निकालना नामुमकिन है। इसलिए मैंने माउस 3 का कहा, और वैसे भी माउस 3 से लाइलाज इमराज का इलाज 100% मुमकिन है। खैर, वो लड़की ठीक हो गई। अब सारे गांव में मैं मशहूर हो गया कि शायद मैं कोई आलिम हूँ जो जिन्नों को भगा देता हूँ। लाख समझाने पर भी लोग मुझसे दुआएं करवाने आने लगे। अब मैं डॉक्टर की बजाय बाबा मशहूर होने लगा। मैं परेशान हो गया कि 26 साल की उम्र में मैं बाबा मशहूर होने लगा हूँ। मैं फ़ौरन मौलवी ताजदीन साहिब के पास दौड़ा और जाकर उनके पाँव छूकर कहा, मौलवी साहिब, इन गाँव वालों को समझाएं कि कम अज़ कम मुझे बाबा तो ना कहें। वो प्यार से बोले, बेटा, अगर अल्लाह तुम्हें इज्जत दे रहा है तो तू क्यों मना कर रहा है, बल्कि भरपूर इस्लामी ज़िंदगी गुजारो और लोगों की खिदमत करो। अब मैं जहाँ से भी गुजरता गांव वाले कोई ना कोई मसला लेकर मेरे पीछे पड़ जाते। किसी को जिनका साया है, किसी का रिश्ता नहीं होता, किसी का खावन नहीं अच्छा तो कोई लॉटरी में इनाम चाहता है। खैर, जान छुड़वाने के लिए किसी को कोई तस्बीह बता देता तो फ़ौरन उनका काम हो जाता। अब तो हद ही हो गई। अब मेरी शोहरत गांव से निकलकर दूसरे इलाकों तक जा पहुंची। अब हर जगह बाबा जी नासिर के नाम से मेरी पहचान हो गई। मौलवी साहिब भी मेरे लिए कुछ ना कर सके तो मैंने ट्रांसफ़र करवाने में ही अपनी आफियत समझी और भरपूर जदोजहद के बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से दूर दराज इलाके में हो गया। यहाँ जंगल काफ़ी वसी, घना और ख़तरनाक था। उस वसी जंगल में जानवर भी खुले आम फिरते थे। स्टाफ भी काफ़ी कम था। क्वार्टर भी बहुत छोटा था, मगर मैंने फिर भी सुख का सांस लिया कि चलो यहाँ कोई बाबा नासिर या बाबा आमिल तो नहीं कहेगा। मैंने अपने क्वार्टर में एक चौकीदार को भी साथ रखा ताकि मैं तन्हाई से बच सकूं।
کچھ دنوں کے بعد گاؤں سے خبر آئی کہ مولوی تاج دین صاحب کا انتقال ہو گیا، تو یہ سن کر مجھے شدید صدمہ ہوا، مگر افسوس کہ ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ لیکن بعد میں قبر پر جا کر حاضری دی اور کافی دیر وہاں کھڑا روتا رہا، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ لیکن وہ جاتے ہوئے میرے نام ایک وصیت کر کے گئے تھے کہ ہمیشہ مجھے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، لوگوں کی خدمت اور رہنمائی کرنی ہے۔ خیر میں واپس ڈیوٹی پر آیا، مولوی صاحب کی وصیت پر پورا عمل کرنے لگا۔ میں نے اپنے سٹاف کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کی اور ایک خاص جگہ منتخب کی۔ پہلے اذان دی جاتی اور پھر ہم سب بعد جماعت نماز ادا کرتے۔ میرے ساتھ کوارٹر میں رہنے والے چوکیدار کا نام نثار تھا، جو میٹرک پاس اور سمجھدار تھا، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا۔ ہم دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور میں نے اسے پرائیویٹ FA کرنے کے لیے کافی رہنمائی کی۔ ایک رات نماز عشاء کے بعد ہم جلدی سو گئے۔ رات کے تیسرے پہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے نثار کی جانب دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ رات کے اس وقت اللہ خیر کرے کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مولوی تاج دین صاحب دروازے میں کھڑے تھے۔ ڈر اور خوف سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ آج پہلی بار میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھ پر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور بھاگ کر بیڈ پر گر گیا۔ نثار بھی اٹھ گیا، مگر خوف سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا۔ ذرا طبیعت سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا، یار اتنی زور سے دروازے پر دستک ہوئی، تم اٹھے کیوں نہیں؟ اس نے کہا، سر جی مجھے تو کوئی دستک کی آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے معاملہ بھانپتے ہوئے ٹال مٹول کر کے اسے سونے کو کہا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خیر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور میں اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک رات پھر سے خواب میں مولوی صاحب آئے اور مجھ سے مخاطب ہوئے، ناصر بیٹا میں تمہارے گھر آیا، مگر تم نے مجھے خوش آمدید کہنے کی بجائے اپنا دروازہ ہی بند کر دیا۔ میں نے خواب میں کہا، مولوی صاحب آپ تو مر چکے ہیں، اب دنیا میں دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ میں اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ پھر نثار نے مجھے سنبھالا، سر کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں تو پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو اسے سمجھایا کہ نثار کچھ بھی نہیں، بس ایک ڈراؤنا سا خواب دیکھ رہا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جا کر سو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، سر جی گستاخی معاف، آپ کچھ دنوں سے کافی اپسیٹ سے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عامل ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، میرے خیال میں آپ کو ایک بار ان سے لازمی ملنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یار ایک ڈراؤنا خواب ہی تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ اب آرام کرو۔ وہ چلا گیا، مگر میں سوچنے لگا، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اپنے گاؤں میں خود بابا عامل مشہور تھا اور یہاں لوگ مجھے بابا عامل سے ملنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور اگر مولوی صاحب نے مجھ سے ملنا ہی ہے تو کہیں باہر ملنے، دروازے پر اور خوابوں میں آ کر مجھے دوسروں کی نظر میں مشکوک تو نہ بنائے۔ خیر میں روزانہ اللہ سے دعا کرنے لگا، یا الہی مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ ایک رات مولوی صاحب خواب میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ناصر تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ایک نیک کام کے لیے چن لیا ہے اور وہ نیک کام میرے ذریعے سے تمہیں کرنا ہوگا۔ پہلے وہ کام میرے ذمہ تھا، مگر میری زندگی نے مہلت نہ دی، اب تم اسے پورا کرو گے۔ میں نے بات کو سمجھتے ہوئے کام کرنے کی حامی بھری اور وہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا غور سے میری بات کو سنو اور اچھی طرح سے سمجھ بھی لو۔ بیٹا اس کائنات اور دنیا کی ابتدا سے ہی شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ ایمان کے کمزور مسلمان اس کے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ بیٹا شیطان کے چیلے اپنی ذمہ داریوں کی رپورٹس پیش کرتے ہیں اور شیطان ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور پھر سے ان چیلوں کو مسلمان کو بکانے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ بیٹا تم نیک اور اچھے انسان ہو اور اللہ نے تمہیں عزت سے بھی نوازا ہے۔ تم شیاطین کی میٹنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور جو کچھ دیکھو اور سنو اسے سب مسلمانوں تک پہنچاؤ۔
تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ شیاطین کس کس طرح سے مسلمانوں کو بہکاتے اور کس طرح دین سے دور کرنے کے لیے خوفناک قسم کے منصوبے بناتے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کی پوری بات اچھی طرح سنی اور کہا میں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اور راہ خدا میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ کل رات جنگل کے شمال کی طرف ساحل سمندر پر ایک لکڑی کی جھونپڑی میں پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ باقی تمام باتیں وہاں ہوں گی، اور وہ خدا حافظ کہہ کر غائب ہو گئے۔ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے نثار کو پاس بلا کر رات میں نظر آنے والے خواب کے بارے میں بتایا اور اس سے درخواست کی کہ اس نیک کام میں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ دراصل میں خود اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ میں اکیلا یہ سب کیسے کروں گا، چلو کچھ اور نہیں تو تنہائی سے تو بچا رہوں گا۔ نثار نے کافی غور سے میری بات سنی اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر جی غصہ نہ کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کو اب کسی عامل سے ملنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس جدید دنیا میں ایسا ممکن نہیں۔ شیاطین ہوتے ضرور ہیں اور وہ مسلمانوں کو ورگلاتے بھی ضرور ہیں، مگر آج تک کوئی مر کر واپس دنیا میں نہیں آیا۔ لہٰذا برائے مہربانی اب خواب کو خواب ہی سمجھے اور رات کو کہیں نہ جائیں، بلکہ سورہ جن پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور سب کچھ بھول جائیں۔ مگر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے نثار، تم اس نیک کام میں بے شک میری مدد مت کرو، لیکن خدا کے لیے میری بات پر یقین ضرور کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں یہ نیک کام کرنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا میں تم سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں راز میں رکھنا، کسی سے بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو واپسی پر ملیں گے، اگر میں مارا گیا تو میرے گھر اطلاع کر دینا، مگر یہ مت بتانا کہ میری موت کیسے ہوئی۔ میں نثار کے گلے ملا اور بولا، چلو ناشتہ کریں اور ڈیوٹی پر چلیں۔ میں نے سارا دن محسوس کیا کہ نثار کچھ کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ رات میں نے نماز عشاء کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر جی کیا واقعی آج آپ وہاں جائیں گے جہاں مولوی صاحب نے بلایا ہے؟ میں وہاں ضرور جاؤں گا، اور ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر میں نے کہا، اس نیک کام میں اگر میری جان بھی جائے تو قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ رات 12 بجے کے بعد میں جانے کی تیاری کرنے لگا تو نثار بھی اٹھ گیا۔ جب میں کوارٹر سے نکلنے لگا تو نثار کو ملا اور کہا، اچھا میرے بھائی خدا حافظ، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ نثار نے جب میرا جذبہ ایمانی دیکھا تو اس کا دل بھی ایمان سے بھر گیا اور کہنے لگا، سر جی یہ بندہ ناچیز کو معاف کر دیں، اس نیک کام میں آپ اکیلے نہیں بلکہ میں بھی جاؤں گا، اور ساتھ ہی نعرے تکبیر مارتا ہوا بولا، چلیں سر جی دیر کرنا مناسب نہیں۔ پھر ہم دونوں نہایت احتیاط سے وہاں سے روانہ ہوئے کہ کہیں کوئی دوسرا گارڈ یا کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ہم جنگل کے شمال کی طرف چل پڑے۔ جنگل بہت گھنا اور خطرناک تھا جس سے پہلے ہم واقف تھے، اس لیے ہم دونوں نے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے متعلقہ ہتھیار ساتھ رکھ لیے تھے۔ آج کی رات بہت ٹھنڈی تھی، چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر جلوہ افروز تھا۔ کچھ جانوروں مثلاً کتے، گیدڑ وغیرہ نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر سب ناکام رہے، اور ہم تقریباً 1.25 گھنٹے میں جھونپڑی کے اندر پہنچ گئے۔ اندر مولوی تاج دین صاحب پہلے سے موجود تھے۔ میں جاتے ہی ان سے بغل گیر ہوا، پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور بولے، میں نے تو ایک مجاہد کو بلایا تھا، یہاں تو 2 مجاہد چلے آئے۔ مجھ سے پہلے ہی نثار بولا، مولوی صاحب میں تو بن بلایا مہمان ہوں، مجھے کون سا خواب میں دعوت دی گئی تھی، لیکن میں اپنے سر جی کو اکیلا کیسے بھیج سکتا؟ اور ہم تینوں کھل کر ہنس دیے۔ پھر نثار معذرت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، سر جی مجھے معاف کریں، میں نے خامخواہ آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور میں نے ہنس کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر مولوی صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا، آج رات تیسرے پہر شیطان نے میٹنگ طلب کی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے ہاں تو اس وقت تقریباً 3:30 بجے کا وقت ہے، مگر شیاطین کے ہاں رات شروع ہی اس وقت ہوتی ہے، اور ان کی ایک رات ہمارے 6 مہینوں کے برابر ہے۔ اور ہاں، میں نے اپنی روحانی قوتوں کی مدد سے ایسے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا ہے جو شیطان کے علاوہ باقی تمام جیلوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا ٹائم دیا ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ممکن نہیں، اور میرے خاص عمل کی وجہ سے ابلیس اور تمام شیاطین تمہاری وہاں موجودگی سے لا علم رہیں گے۔
البتہ شیاطین کی نظریں تمہیں دیکھ سکتی ہیں، اس لیے حتی الامکان کوشش کرنا ابلیس کی نظر تم دونوں پر نہ پڑے۔ میٹنگ کی تمام کارروائی تمہیں ہر حال میں دیکھنا اور سننا ہوگی۔ اس کے بعد مناسب وقت دے کر اس بوتل کو کھول دینا جو میں تمہیں اس پاک پانی سے بھر کر دے رہا ہوں، اور ان شیاطین پہ پھینک دینا۔ یہ بوتل تو بہت چھوٹی ہے، مگر اس میں ایک سمندر موجود ہے جو پل بھر میں ابلیس کے تمام چیلوں کو بسم کر دے گا۔ اچھا، اب تم دونوں نکلو، خدا تمہارے ساتھ ہے، آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ پھر ہم دونوں نے دیر تک ہوا میں اڑتے رہے۔ کافی دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا، آنکھیں کھول لو، تو ہم تینوں اب ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایک غار کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مولوی صاحب بولے، اچھا بچوں، اسے آگے اب تمہارا کام شروع ہونے والا ہے، اس غار میں داخل ہو جاؤ، آگے تم سب خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب غائب ہو گئے۔ ہم دونوں غار میں داخل ہوئے۔ اندر جا کر ہم دونوں حیران و پریشان ہو گئے کہ اندر تو پورا شہر آباد تھا۔ بلند و بالا عمارتیں جو جدید دور کے مطابق بنی ہوئی تھی موجود تھی، مگر حیران کن طور پر تمام عمارتوں کے دروازوں پر تالے لگے تھے۔ اب ہم حیران تھے کہ آخر ہمیں کس عمارت میں داخل ہونا ہے۔ ہم کافی دیر چاند کی چاندنی میں پھرتے رہے، مگر کوئی عمارت بھی کھلی نہیں تھی، اور اس وقت ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کے 8 بجے کا ٹائم ہو۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک عمارت پر پڑی اور میں چونک گیا، کیونکہ اس عمارت پر لکھا ہوا تھا شیطان نگری۔ میں نے نثار سے کہا، ارے یہ رہی شیطان نگری، بس یہی ہماری منزل ہے۔ میں حیران تھا کہ ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش کیوں نہ آیا۔ پھر ہم دونوں اس عمارت میں داخل ہوئے اور حیران ہو گئے کہ یہاں تو ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ میں نے ایک قبر پر تاریخ پڑھی جو کہ بہت پرانی تھی۔ خیر دھڑکتے دل کے ساتھ ہم قبرستان میں احتیاط سے چلتے ہوئے آگے عمارت کی جانب بڑھ گئے۔ سخت سردی کی رات تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر تنہا کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں اپنے دل کی دھڑکن کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ کوئی پتا بھی گرتا تو ہم دونوں چونک جاتے۔ اللہ اللہ کر کے قبرستان ختم ہوا تو ہم عمارت کے اندرونی دروازے پر پہنچے تو اچانک چمگادڑوں کا ایک غول ہم پر حملہ آور ہوا، مگر ہم نے نہایت پھرتی سے اپنا بچاؤ کیا۔ محکمہ جنگلات میں نوکری کرتے ہوئے پہلے بھی ہم کئی بار ایسے مراحل دیکھ چکے تھے، لیکن بچ بچاؤ کے دوران ہی ہم کچھ زخمی بھی ہوئے۔ البتہ ہم اندرونی دروازے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بے شمار انسانی ڈھانچے، کھوپڑیاں اور جانوروں کی بوسیدہ ہڈیاں ایک بہت بڑے خالنما کمرے میں موجود تھی۔ بدبو اتنی غلیظ تھی کہ ہم دونوں کو متلی ہونے لگی۔ وہاں بہت سے لوگ دوسری جانب منہ کر کے ایک بہت بڑے اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ہم سب کو دیکھ سکتے تھے، مگر کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب ہماری نظر ان پہ پڑی تو خوف سے آنکھیں پتھرا گئی۔ کسی کی صرف ایک آنکھ تھی، کسی کے منہ سے سانپ اور بچھو باہر نکل رہے تھے، کسی کا منہ ایک طرف سے زخموں سے بھرا تھا، کسی کے کاندھوں پر سر موجود نہیں تھا، کسی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور کسی کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا۔ ان کے سامنے کھانے کے میزوں پر سالم حرام جانوروں کے گوشت اور دیگر گندی چیزیں اور مشروب میں خون تھا۔ ہم دونوں بری طرح سے خوف زدہ تھے۔ میری اپنی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اچانک میری نظر نثار پر پڑی تو وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے اسے کوئی پکڑ کر زور سے ہلا رہا ہو۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا، ڈرو نہیں، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یار ہمت کرو، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسے تھوڑا سا ہوش آیا۔ میں نے بھی سکھا سانس لیا، اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے ہمت کر، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا ہے۔ دوسری طرف ڈول کی آواز آنے لگی اور محسوس آواز میں وہ ابلیس کے چیلے گیت گانے لگے اور کھڑے ہو گئے۔ شاید اب ابلیس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑا سا شیطان نمودار ہوا جس کا قد بہت بڑا تھا، سر بہت بڑے اور اونچی خال کی چھت کو مس کر رہا تھا، اور جسم اتنا بڑا کہ جیسے 50 ہاتھیوں کو جمع کر لیا ہو۔ اس کے جسم پر سانپ بچھو رینگ رہے تھے، منہ سے آگ نکل رہی تھی، جسم پر جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا، رنگ کالا سیاہ تھا، ناک اور منہ سے آگ اور دھواں خارج ہو رہا تھا۔ جسم کے خاص حصوں کو چھوڑ کر باقی سارا جسم ننگا تھا۔
اس کے اسٹیج پر پہنچتے ہی سارے چیلوں نے اسے سجدہ کیا اور ابلیس زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہی ابلیس ہے۔ اس کی یہ حالت اس کی عظیم نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ میرا جسم کام کیا کہ اس کی یہ حالت صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے ہوئی تھی، اور ہم نے نہ جانے کتنے سجدے روزانہ چھوڑ دیے، پھر بھی ہمیں خدا کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے، ورنہ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے جب نثار کی طرف دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض انتہائی کمزور ہو رہی تھی۔ میں اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے کیوں اس بیچارے کو ساتھ تیار کیا۔ نثار کے دل کی دھڑکن انتہائی کم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ نثار کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے اللہ کے سپرد کیا۔ میٹنگ کا آغاز ابلیس کی تعریفوں پر مبنی گیتوں پر ہوا۔ ابلیس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی رپورٹس پیش کرو، مگر یاد رکھنا کسی بھی صورت جھوٹ سے کام مت لینا، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ برائیوں کی سب سے بڑی جڑ کو یہ جو مسلمانوں میں پھیلاتا ہے خود اس برائی سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ایک شیطان کو مخاطب کر کے کہا، شیطان تم سب سے سینئر ہو، اس لیے سب سے پہلے تم اپنی رپورٹس پیش کرو۔ شیطان جس کے منہ سے دو بڑے بڑے سانپ باہر نکل رہے تھے بڑے غرور، تکبر اور فخریہ انداز سے کھڑا ہوا۔ پہلے ابلیس کو سجدہ کیا، پھر بولا، اے شیطان نگری کے شہنشاہ، میں نے ایسا کام کیا کہ یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے میرے اور چیلوں کے ذمہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی، جسے ہم نے پوری جافشانی سے سر انجام دیا۔ میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم صرف ایک رحمان سے مدد مانگتے ہو، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کچھ نیک لوگ تمہیں سب کچھ دے سکتے ہیں۔ میری اس بات کا بعض کمزور مسلمانوں پر بہت اثر ہوا، اور اب وہ مسجد میں رو رو کر دعا کرنے کی بجائے ڈونگی عاملوں کے پاس جانے لگے ہیں، جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ میرا عمل 7 سمندر پار تک جاتا ہے اور 24 گھنٹوں میں ہر قسم کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آقا میں تو بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد میں نے عورتوں کو سمجھایا کہ تم بہت گنہگار ہو، کسی نیک بندے سے جا کر دم تعویذ کرواؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ اسلام کی تمام تعلیم بھول گئی کہ کسی عورت کا نامحرم کے سامنے جانا منع ہے، اور پیروں کے آستانے پر پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر اپنی دولت لٹانے لگی۔ اس بات پر ابلیس نے بہت بڑا کہکہا لگایا اور بولا، شیطان کیا تمام مسلمانوں کو تم ورگلانے میں کامیاب ہو گئے؟ تو وہ شرمندگی سے بولا، نہیں آقا، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کسی طرح بھی میری باتوں میں نہیں آئے۔ وہ اللہ کے نیک بندے صرف ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور کچھ نیک عورتیں اب بھی گھروں سے نہیں نکلتی، کیونکہ مسلمانوں میں موجود اصل ایمان والے میری ساری سازشوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ نہ صرف وہ خود بچے بلکہ دوسرے لوگوں کو مسلسل اسلام کے ٹھوس اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو شیطان بولا، شیطان تو نے مجھے خوش نہیں کیا، میں تیری خاطرداری سے ناراض ہوا۔ پھر ایک چھوٹے سے قد کا سر سے گنجا گول مٹول، جس کے کان میں اور ناک میں بالیاں تھی، منہ سے کیڑے باہر نکل رہے تھے، ابلیس کے سامنے پہلے سجدہ ریز ہوا، پھر بولا، اے شیطان نگری کے مالک، میرے ذمہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا شامل تھا، اور میں نے بھی اپنا کام احسن طریقے سے کیا ہے۔ پہلے مسلمان ہر چیز خالص اور طاقتور بناتے تھے، مگر اب دودھ میں، پانی میں، ہوٹلوں میں حلال گوشت کی جگہ ناپسندیدہ گوشت، آٹے، چاولوں، مرچوں، دہی، گھی، بسکٹ، پکوڑے، سموسے، بچوں کی چاکلیٹس، غرض کی میڈیسن، بلکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ اب تو لوگ مٹھائی اور ہوٹلوں کے کھانے کھانے سے مر رہے ہیں، ہر طرف افراتفری پھیلی ہے۔ آقا مجھے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، کیا آپ کو بھی خوشی ہوئی؟ ابلیس بولا، یقیناً تم نے مجھے خوش کیا، آج سے تم میرے خاص چیلوں میں شامل ہو۔ اب شامنی چڑیل اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اب کی بار ایک بہت بدصورت کھلے بالوں والی چڑیل حاضر ہوئی، سجدہ کرنے کے بعد بولی، اے شیطان نگری کے مہاراجا، میرے ذمہ مسلمانوں میں بے حیائی اور بے پردگی پھیلانا تھا۔ میرے آقا، میں نے اس کام میں کافی محنت کی، میری رپورٹ سن کر آپ خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے کالج اور یونیورسٹیز کا رخ کیا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں میرا کام آسان ہے،
کیونکہ یہاں تو پہلے ہی لوگ اس برائی میں کافی حد تک مبتلا ہیں۔ میں نے جا کر مزید انہیں ورگلایا۔ آقا، اب تو مسلمانوں کی نئی نسل جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، مگر ان کا لباس ایسا ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے۔ اب جوان لڑکیاں کلاس رومز کی بجائے کیفیٹیریا، پارکوں اور ہوٹلز میں نظر آتی ہیں۔ اور تو اور آقا، اب ایم فل اسلامیات کی لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ اور کھلے بالوں میں سرے عام بازار میں گھومنا فخر سمجھتی ہیں۔ دفاتر اور بازاروں میں اب ہر طرف پردے سے آزاد لڑکیاں کثرت سے گھومتی نظر آتی ہیں۔ اب تعلیمی اداروں میں طالب علم پڑھنے کی بجائے ناچ گانوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ میری وجہ سے اب مسلمانوں میں کورٹ میرج عام سی بات بن گئی ہے اور طلاقیں ایک فیشن کا روپ دھار چکی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ بے شمار ٹی وی چینلز کھل گئے ہیں۔ ان چینلز پر خبریں پروگرام پیش کرنے والی لڑکیاں اور عورتیں ہیں، وہ بغیر دوپٹے کے تنگ لباس میں نظر آتی ہیں۔ شیطان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بس میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں، شامنی، کیا تم نے مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کو اس راہ پہ لگا دیا ہے؟ تب وہ بولی، نہیں آقا، اب بھی مسلمانوں میں کچھ نوجوان نسل میرے لاکھ ورگلانے کے باوجود اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے۔ بس نوجوان لڑکے اب بھی 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی غیر محرم لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور اسی طرح لڑکیاں بھی شریعت اسلامی کی مکمل طور پر پابند ہیں۔ تو ابلیس بولا، اے شامنی، میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، آئندہ تو مسلمانوں بالخصوص نوجوان لڑکیوں کو برائی کی جانب مکمل طور پر راغب کر دے۔ تو وہ سر ہلا کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا، اب کچھ دیر وقفہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر میٹنگ کا آغاز ہوگا، اور حال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ تب میں نے نثار کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ پھر میری تھوڑی سی کوشش سے اسے ہوش آیا۔ میں نے نہایت ہی احتیاط سے اسے اس نازک صورتحال سے بچنے کی تدابیر سمجھائی اور اس کا جذبہ ایمانی جگایا۔ میری باتوں سے اس پر مثبت اثر ہوا اور وہ دلیر بننے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی پھر ایک بار پھر ڈول بجنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی، جس کا مطلب میٹنگ کا دوبارہ آغاز تھا۔ ابلیس نے باری باری کچھ لوگوں کو بلایا تو انہوں نے کچھ رسمی سی رپورٹس پیش کی، مگر ان کی کارکردگی سے شیطان مطمئن نہ ہوا اور انہیں سخت سے سخت سزا دی گئی۔ شیطان غصے سے بھرا ہوا تھا، ہال میں بالکل خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ تب ایک چیلے نے خاموشی توڑی اور بولا، اے شیطان نگری کے راجا، آپ اتنا ناراض نہ ہوں، میری رپورٹس آپ کا دل خوش کر دے گی۔ ابلیس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اجازت دی۔ اس چیلے کا نام امبروو تھا، جس کا نیچے کا جسم کسی جانور کا سا تھا اور اوپر والا حصہ انسانی تھا۔ اس نے کہا، آقا، گو کہ میرے ذمہ کوئی کام نہیں تھا، مگر میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے خود ہی ایک کام سر انجام کیا، جسے سن کر یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے حکمرانوں اور عوام کو خود غرضی کی راہ پر گامزن کیا۔ مسلمانوں کے سربراہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو گلیوں میں گشت کر کے عوام کے مسائل حل کرتے۔ کوئی بہن مشکل وقت میں کسی حکمران سے مدد مانگتی تھی تو حکمران سمندر پار میں ان کی مدد بھیجتے، مگر اب میں نے ان کو ورگلا کر حالات بدل دیے۔ اب عوام بھوک اور بیماریوں سے مر رہی ہے، مگر کسی کو ان کا خیال نہیں۔ اب مسلمانوں کی عزت، دولت اور ضمیر سرے عام لوٹے جا رہے ہیں۔ بہنیں اور مائیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں، مگر کوئی مسیحا ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ حکمرانوں کو چھینک بھی آئے تو علاج ملک سے باہر ہوتا ہے، مگر عوام کی مائیں سڑکوں پر اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ ریگستان میں عوام ہر سال بھوکی مر رہی ہے، مچھروں سے ہزاروں موتیں ہو رہی ہیں، سیلابوں سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، مگر کسی کو ان کی پریشانی سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ آقا، کیا آپ میرے کام سے خوش ہوئے؟ تو شیطان بولا، بے شک میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوا، تو بھی آج سے میرے خاص چیلوں میں شامل ہو گیا۔ اب نثار بھی دل بڑا کر کے ساری کاروائی سن رہا تھا اور بار بار کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر رہا تھا، اور آہستہ سے مجھ سے کہتا، سر جی، اچھا تو یہ سارے کام ابلیس کر رہا ہے، توبہ توبہ۔ میں اس کے اندازے بیان دے کر مسکرایا۔ پھر ایک چیلا کھڑا ہوا اور بولا، اے شیطان نگری کے مالک، میں نے بھی ایک کام کیا، اگر اجازت ہو تو اپنی رپورٹ پیش کروں۔ تو ابلیس نے اجازت دے دی۔ وہ سجدہ کرنے کے بعد بولا، میرے آقا، میں نے فرض شناس لوگوں کو ہٹ درمی اور سخت دل بنا دیا۔ جو لوگ دوسروں کی خدمت کرنا باعث ثواب سمجھتے تھے، اب میں نے انہیں سخت دل اور تکبر والا بنا دیا۔ اب ہاسپٹل میں مریض مر رہے ہوتے ہیں
اور ڈاکٹر صاحبان اے سی والے کمروں میں بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، مگر ٹیچر صاحبان موبائل پر میسیجز اور فیس بک پر مصروف ہوتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بینکوں میں بوڑھے پینشن لینے جاتے ہیں تو انہیں دھکے مارے جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ انصاف حاصل کرنے عدالت جاتا ہے تو کیس اتنا لمبا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری جائیداد فروخت کرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، مگر اس کا کیس ختم نہیں ہوتا۔ کسی کی عزت اور دولت چھن جانے پر تھانے میں رپورٹ لکھنے سے محض اس لیے انکار کر دیا جاتا ہے کہ غریبوں کے پاس روپیہ اور سفارش نہیں ہوتی، غرض یہ کہ ہر کام کے لیے بھاری رشوت کے طور پر دینا پڑتی ہے، ورنہ وہ کام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لمحے شیطان بولا، تو نے مجھے خوش کیا، میں تیری ایک خواہش پوری کروں گا، جو چاہے مانگ لے، اور ابلیس فوراً اس کی خواہش پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے اور حیران تھے کہ مسلمان کس طرح دین و دنیا سے غافل ہو کر ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور شیاطین کس طرح ان کو ورگلانے میں کامیاب ہیں۔ پھر ابلیس بولا، میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوا، مگر مجھے دلی خوشی نہیں۔ ابھی ابلیس بات کر رہا تھا کہ کالی داس نامی ایک شیطان بولا، اے شیطان نگری کے بے تاج بادشاہ، ابھی میری رپورٹ باقی ہے۔ میں نے سب سے منفرد کام کیا جسے سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ شیطان نے خوشی سے نہال ہو کر کہا، اے کالی داس جلدی سے رپورٹ پیش کر۔ کالی داس نے پہلے سجدہ کیا اور پھر بولا، شیطان نگری کے آقا، میں نے مسلمانوں میں فرقہ بندی کے ذریعے پھوٹ ڈال دی۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا۔ میں نے تمام لوگوں کو آسانی سے اپنی سازش میں پھنسا لیا۔ وہ میری سمجھائی ہوئی تقاریر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے درد دل نہیں رکھتے، بھائی چارے کو بھول گئے ہیں، جبکہ ان کے مذہب میں ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں دکھ درد میں مبتلا ہے تو اس کے غم کو اپنا غم سمجھو۔ اب ان کے بیچ اتحاد نہیں رہا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ شیطان بولا، اے کالی داس، سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ اور ابلیس گنگنانے لگا، وہ جھوم رہا تھا جیسے اس کام سے بہت خوش ہوا ہو۔ وہ خوشی سے بولا، اے کالی داس، آج سے تو میرا نائب ہے اور آج تیرے اس کام کی خوشی میں ایک عظیم الشان جشن ہوگا۔ ویسے کالی داس، کیا زیادہ تر لوگ اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ کالی داس بولا، اے میرے آقا، نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ میں خاموشی سے پچھلے 20 سالوں سے اس کام میں مصروف ہوں اور آج تک کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ ابھی مسلمانوں میں اللہ کے خاص بندے موجود ہیں جو میری سازش کے خلاف ڈٹے ہیں، جو نہ صرف خود اس سازش سے دور ہیں بلکہ دوسروں کو اس سے بچانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اور نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں ان کو بھی ورگلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابلیس بولا، ہاں ضرور، مگر ہاں، میں تمہارے ابھی تک کے سارے کام سے خوش ہوا۔ چلو جشن منائیں، ناچیں اور گائیں۔ پھر سب ناچنے اور گانے لگے۔ ہال میں جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو، اسی دوران میں اپنی جگہ سے پھسل کر فرش پر آ گرا اور شیطان نے مجھے دیکھ لیا اور بولا، حیرت ہے، ایک آدم ذات یہاں موجود ہے اور میری لاکھ شیطانی قوتوں کے باوجود میں اس کی موجودگی سے لا علم رہا۔ اور وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، پکڑو اس بدذات کو اور ختم کر ڈالو، یہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اپنی تمام میٹنگز دنیا سے ایک الگ سیارے پر منعقد کی تاکہ کسی بشر کو اس کا علم نہ ہو، مگر یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اسی لمحے ابلیس نے نثار کو بھی دیکھا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں، جلدی سے ختم کرو ان دونوں کو۔ مگر ابلیس کے علاوہ ہمیں کوئی چیلا بھی دیکھنے سے محروم تھا۔ وہ بولے، آقا، ہمیں تو کوئی آدم ذات نظر نہیں آ رہا۔ تب ابلیس صورتحال کو بام کیا اور بولا، اچھا تو یہ صرف مجھے نظر آتے ہیں۔ ابلیس ہماری جانب بڑا ہی تھا کہ نثار پھر بے ہوش ہوا اور میرے لبوں پر فوراً آیت قرآنی کا ورد شروع ہوا۔ میں نے فوراً پانی کی بوتل کھول کر شیاطین کی طرف کی اور بوتل سے پانی فواروں کی طرح نکل کر ابلیس کے چیلوں کو جلا کر بسم کر رہا تھا، اور آیات قرآنی کی برکت سے شیطان میرے نزدیک آنے سے محروم تھا۔ پل بھر میں آیت قرآنی اور پاکیزہ پانی نے تمام شیطان کو جہنم واصل کیا، اور ابلیس غصے سے بولا، ابن آدم تو آخر ہے کون؟ ویسے تو ڈر سے میری آنکھیں، کان، ناک، ٹانگیں، ہاتھ سب کچھ کانپ رہا تھا، مگر ہمت سے کام لیتے ہوئے میں بولا، میں اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں اور اس آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں جسے تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جنہوں نے جنگ بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر تمہارے ساتھیوں سمیت تمہیں عبرتناک شکستیں دوچار کیا، اور مولوی تاج دین کا دوست جنہوں نے مجھے یہاں پہنچانے میں میری مدد کی۔ ابلیس میری باتوں سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، بے شک تو جو مرضی کر لے، مگر تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، اور قیامت تک میں اللہ کی بندوں کو ضرور ورگلاتا رہوں گا۔ بس اب تو اپنی خیر منا۔ اسی لمحے وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور اسی وقت مولوی تاج دین صاحب کی آواز آئی، ناصر بیٹا جلدی سے عمارت سے باہر آؤ۔ میں نے نثار کو کندھوں پہ اٹھایا اور جلدی سے شیطان نگری سے باہر بھاگا۔ ابھی میں اندرونی گیٹ سے باہر ہی آیا تھا کہ عمارت کو آگ لگ گئی۔ پھر میں مولوی صاحب کے ساتھ مین گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ شیطان نگری مکمل طور پر آگ سے جل کر زمین دوز ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام عمارتیں آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں اسی غار کے دروازے پر موجود تھے جس سے ہم شیطان نگری میں داخل ہوئے تھے۔ پھر میں نے نثار کو ہوش میں لانے کی بڑی کوشش کی، مگر میں ناکام رہا، جیسے وہ کوما میں چلا گیا ہو۔ خیر مولوی صاحب نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھولنے کا حکم دیا تو ہم تینوں اپنے کوارٹرز میں موجود تھے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، نثار کو اسی کے بستر پہ لٹا دو، اور مجھے نصیحت کرنے لگے، بیٹا ناصر اب مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جلدی واپس آنا ہے۔ اب تم نے جو دیکھا اور سنا اسے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ پھر وہ مجھ سے گلے ملے اور بولے، اچھا اب میں چلتا ہوں، اللہ کی خوشی ہوئی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں نے نثار کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اسی لمحے میرے دماغ میں شرارت سوجی۔ میں نے کہا، یار کیوں بڑبڑا رہے ہو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ کیوں میری نیند خراب کر رہے ہو؟ وہ ہوش میں آنے کے بعد بولا، سر جی میں نے آج بہت ڈراؤنا خواب دیکھا، شیطان اور اس کے چیلوں کا، توبہ توبہ۔ میں نے مسکرا کر کہا، نثار بس کرو، کیا مجھے بھی ڈراؤ گے؟ چلو اب سو جاؤ۔ اور میں بھی مسکرا کر اپنی بستر پر لیٹ گیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو حیرت سے تقریباً اچھل پڑا، کیونکہ اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ہاتھ میں موجود پانی کی چھوٹی بوتل کو میز پہ رکھا اور یہ سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اپنا فرض ضرور نبھاؤں گا۔